बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है ज़रा उस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। इस वक्त 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक चलने की बात की गई थी, तो वो क्या होगा उसका ज़ाहिर है कि एक ख़त लिखा गया था असीर क़यादत की जानिब से, जो कि कोट लखपत जेल में है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन फिर बानी PTI की जानिब से कहा गया कि तहरीक शुरू की जाए, और ऐसा बताया उनकी हमशीरा ने। अब क्या होगा? अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, आपके सामने ही थी कि बड़ी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद ये कहा गया कि अब तहरीक चलेगी। लेकिन तहरीक क्यों कर चलेगी, कैसे चलेगी? 10 मुहर्रम गुजर चुका है, अब आगे का लाएमल क्या होगा? इस हवाले से अब अलीमा खान साहिबा ने एक हाल ही में गुफ्तगू की है, वो जरा आपको सुनवा देते हैं, बता रही हैं, जरा देखिए। उन्होंने ये भी कहा है अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। अच्छा, अब ये हुआ कि तहरीक का जो बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। ये किस जानिब इशारा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने, आज तो उनकी मुलाकात हो गई है खान साहब से, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या फरमाया था, कल क्या फरमाया था, वो जरा देखिए। आ रहा है कि पेशावर से रैली निकलेगी, लाहौर जाएगी, जहाँ से भी होगी इंशाल्लाह ताला खान साहब अनाउंस करेंगे और आप लोगों पे पूरा प्रपोजल इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। वो खान साहब का जब भी हुक्म आएगा एग्जीक्यूट होगा। लीड आपकी बार गंडापुर साहब करेंगे, कौन करेंगे, आप करेंगे, कौन करेंगे? वो जो खान साहब कहेंगे वही होगा। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए कि ये फरमा रहे हैं कि खान साहब का जब भी हुक्म आएगा शुरू करेंगे। अलीमा खान साहिबा फरमा रही हैं कि खान साहब तो डायरेक्शन दे चुके हैं, अब पार्टी ने प्लान करना है। तो ये कन्फ्यूजन इसमें पाई जाती है। अब आज मुलाकात भी होगी। साथ ही उन्होंने, बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी एक्सेप्ट किया कि शहबाज शरीफ साहब ने हाथ आगे बढ़ाया है। क्या फरमाया उन्होंने, जरा देखिए। यस, शहबाज शरीफ साहब ने जरूर मुझे कहा है कि बातचीत करनी चाहिए, हमारे साथ हो, हमारे साथ ना हो तो स्पीकर की आप इसको इस्तेमाल करें। वो बात उन्होंने जरूर की है। ऐसे स्टेप करने के लिए और बात को आगे बढ़ाने के लिए कोई सेंसिटिव स्टेप भी लेने होते हैं। हम आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है खान साहब की। दूसरी बात है ये कि ज़बानी कलामी है। अच्छा, एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस आज मिल चुकी है। तो अब क्या होगा, इसके बाद लाएमल क्या होगा? ये गिला था वो आज उनका दूर किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 महीने बाद उनको ये मुलाकात का मौका मिला है। अब नियाजुल्लाह नियाजी साहब क्या फरमाते हैं? ये जो पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है, या कोई फैसला लेने में ताखीर हो रही है, या इसमें कुछ सोच विचार कुछ ज्यादा हो रहा है, उस पर उन्होंने क्या फरमाया, वो जरा देखिए। अली अमीन गंडापुर साहब हो, चेयरमैन गौहर साहब हो, शिबली फराज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, अली जफर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, इवन मैं हूँ। इमरान खान तो अंदर से ये पैगाम भेज रहा है कि आप लीड करो। इमरान खान ने चंद दिन पहले भी बताया कि स्ट्रेटेजी सुलेमान साहब को बताएगा, राजा साहब को, और उमर अयूब साहब इसको लीड करें। अब लीड करना किसका काम है? वो हमारी लीडरशिप का है। तो हमारी लीडरशिप इसको लीड क्यों नहीं कर रही? खान साहब तो बार बार कह रहे हैं। अब इस कहने के बाद कोई बात नहीं रह जाती। लीडरशिप को ओन करना चाहिए। चले जी, अब जरा प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक के जरिए, और हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम सिक्योरिटी उमूर पर बात करेंगे खित्ते के हवाले से। उस पर जो है वो हमारे मेहमान दूसरे होंगे, उनका तारुफ आपसे उसी वक्त करवाएंगे। तो सेनेटर साहब, द क्वेश्चन हियर इज, क्या तहरीक शुरू होने जा रही है? क्या तहरीक शुरू हो जाएगी? क्या ये क़यादत तहरीक शुरू कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सिंपल सी बात ये, अगर इमरान खान कह रहा है कि तहरीक होनी चाहिए तो तहरीक होगी। अब तहरीक जब वो कह रहे हैं कि ये हो जाएगी, उसको मेरी नज़र में उसके ऊपर अभी प्लानिंग होगी, और प्रॉब्ली 1-2 दिन की मीटिंग में वो सारा कुछ प्लान हो जाएगा कि किस तरीके से होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी लीडरशिप है, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, जो पंजाब के वो कोट लखपत जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी, उनकी बात भी है। अब ये याद रखना कि ये वो बातें हैं जो एक पॉलिटिकल आदमी अपने लीडर को नहीं बता पा रहा, क्योंकि मुलाकात की इजाजत नहीं है। मैं और आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जैसे सोचते हैं, मैं एज अ पॉलिटिशियन जैसे सोचता हूं, या मैं एज लेट्स से डॉक्टर जैसे सोचता हूं, इन सब की डेटा एक ही होगा लेकिन सोच फर्क होगी, इंटरप्रिटेशन अलग, इंटरप्रिटेशन दैट इज, तभी जो कलेक्टिव फैसला होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की राय, एक ही चीज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राय आ जाती है। जब मुख्तलिफ किस्म की राय आती है और उसके ऊपर जब
ڈیلیبریشن ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو پھر آپ کے سامنے ایک بہتر فیصلہ آ جاتا ہے. وہ بہتر فیصلہ کیا ہوگا میری نظر میں؟ اگر ہم نے دیکھیں اس حکومت کے لیے, اور خاص طور پہ وہ سارے لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو پاورفل لوگ ہیں, ان کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ پاکستان بغیر عمران خان کے پاکستان کے لیے سٹیبل ہونا ممکن نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل فورس آپ جب تک اس وزن کو, جو سب سے بھاری وزن ہے, میرے ایک پلڑے میں جو سب سے بھاری وزن ہے, میں جب تک اس کو سٹیبل نہیں کروں گا, میں اس کے اگینسٹ باقی وزنز کو نہیں کر سکوں گا. میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے 5 گرام 10 گرام 50 گرام 1 کلو گرام 2 کلو گرام کا رکھتا ہوں, دوسری طرف میں 50 کلو گرام کی چیز رکھ لیتا ہوں, یہ سارا اپسیٹ ہو جاتا ہے. آپ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اتنی امپورٹنٹ ہے, دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اکائیاں ان کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ irrelevant ہو گئے. آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ سنیں, ساری چیزیں آر ود عمران خان. اچھا, آج پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک لیڈر کو آپ پارلیمنٹ سے ہٹا دو جیسے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, آپ پارٹی سے ہٹا دو جیسے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن ہو جائے, ججز ہو جائیں, ساری ہو جائے, آپ ختم کر دو پارٹی کو. وہ ایک شخص جس دن نکل آیا نا, جس دن نکل آیا, آج کل پرسوں سال بعد 1.5 سال 2 سال بعد, الحمدللہ آج اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ ایک دن میں پورے پاکستان میں ایک دن میں پوری پارٹی کو کھڑی کر دے گا. اور اگر ایسا 14 سال تک نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکے گا, نہیں ہو سکے گا. یہ ہو نہیں سکے. دیکھیں وقت جو ہے نا, وقت ہم نے دیکھا ہے 10 سال کی بھی لوگوں کو سزائیں ملی ہے, 15 سال کی بھی ملی, 20 سال کی بھی ملی ہیں, اور اس کے بعد کیا کچھ نہیں بدلتے دیکھا. ٹھیک ہے نا, فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. جب چیزیں, جب ٹائم اپنا وہ کرتا ہے نا, تو اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. تو لیکن ایز آف ناؤ, ہاں یہ ضرور آپ کر سکتے ہو, آپ کر سکتے ہو. میرے لحاظ سے کیا امپورٹنٹ ہے میرے لیے, میں آج جب یہاں سے جاؤں گا تو میری اولادیں کل کو مجھے کس نام سے پکاریں گی, ہمایوں ایز اے ٹریٹر یا ہمایوں ایز اے لائلسٹ. دانیال صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا, ہماری ڈسکشن کچھ آگے بڑھ گئی, لیکن پہلے جو میں نے بیانات سنوائے, اگر آپ وہ سن پائے ہوں, علیمہ خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ تحریک شروع ہونی چاہیے کیونکہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب فرما چکے ہیں. باقی جانب کنفیوژن ابھی تک, یعنی کہ اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے. کل ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب تھے تو ان کے بھی علم میں نہیں ہے کہ کب کوئی تحریک شروع ہونی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب چونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رستے جدا کر چکے ہیں اپیرنٹلی, تو کوئی تحریک آپ کو شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے تنہا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں یہاں جو بڑا امپورٹنس ہے دیٹ کہ کل جب یہ ہسٹری لکھی جائے گی تو کیا لکھا جائے گا کہ ٹریٹر کون تھا جس نے اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائے, جس نے اپنے, جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ نے اپنے سپہ سالار کے امریکہ میں مجسمے جلائے. آپ نے جب انڈیا نے حملہ کیا تو سوشل میڈیا میں نیگیٹو کیمپین کی. جب وہ شہداء یا وہ فوجی جو اپنی جان دیتے ہیں اس ملک کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں, جو اپنی 30,000 روپے تنخواہ کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے, جب ان کے مجسموں کی بے حرمتی اور ان کو آگ لگائی گئی تو وہ ججز کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا واٹ سائڈ آف ہسٹری دے اسٹینڈنگ, اور وہ فیصلہ کریں گے بھی اور آپ کو ہسٹری میں لکھا بھی جائے گا. جہاں تک بات ہے عمران خان کی, دیکھیں آج اٹ از ویری کلیئر, آج پاکستان جو ہے ہمیں جب ملا تھا تو کانٹوں کی سیج تھی. یہاں بات ہوتی تھی 24 48 47 78 آورز میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اور آج ملک آپ کا مستحکم ہو رہا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ گروتھ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے, یہ 4% ہے یا 5% ہے, مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ ہے یا ڈبل ڈیجٹ ہے. یہ چیز کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستان ایک درست سمت پہ ہے. اس درست سمت پہ ہونے کی وجہ سے آج عمران خان کے جلاؤ, گھیراؤ, تفریق, آگ لگانے کے بیانیے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی پوری جماعت جو ہے اگر آپ ان کو کہیں ایک ایک کو بلا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مستحکم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں کنٹینیوٹی
آف ایک پروسیس چلنا دیکھنا چاہتے ہیں. تو استحکام کی بات تو یہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم سب کی سیاست ہے اور ہماری پہچان ہے. اور آج جو دنیا میں گرد و نواح پہ خالی ون تھنگ، آج جو گرد و نواح کی سیاست چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ مائٹ از رائٹ. ایسا ہی ہے. جو پہلوان ہے، طاقتور ہے، وہ مار کے جو مرضی کر لے. اگر آج ہمارے اور ان طاقتور ملکوں کے جن کو یہودی چلا رہے ہیں اگر بیچ میں کوئی چیز ہے تو ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، اور یہ حکومت ہے جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اکٹھے پوری ٹیم کے ساتھ، جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے. And we will stand firm, and people of Pakistan have made this decision very clearly کہ they stand with Pakistan, اور نہ وہ کسی روگ کے ساتھ ہے، نہ کسی وہ بلی کرنے والے کے ساتھ ہے، اور نہ کسی جلاؤ گھیراؤ والوں کے ساتھ ہے. جی تو مومن صاحب فرمائیے گا کہ اب پھر اس حوالے سے ایک تو جانب اپوزیشن یا پھر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑے مستحکم انداز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور they don't even need to talk to you according to them. سب سے پہلے پروبلی یا دانیال صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ دانستہ طور پہ غلط بات کہہ رہے ہیں. خود ان کے فیڈرل منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے اس جو جھڑپ ہوئی تھی یا جنگ ہوئی تھی اس پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹیکنیکلی کتنے پرسنٹ اگینسٹ انڈیا اینڈ مودی پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ٹویٹس ہوئی ہیں انکلوڈنگ عمران خان، اور کتنے پرسنٹ مودی کے خلاف، انڈیا کے خلاف ان کے آفیشیل ٹویٹر سے ہوا ہے. کمپیرزن ہی نہیں ہے، کوئی کمپیرزن نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم لوگ آرمی کے یا آرم فورسز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، دیٹ از ٹوٹلی رانگ سٹیٹمنٹس، لائے. اس وقت جو عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی سب کے علم میں نا. سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو وہ فگر بتا رہا ہوں جو میں آپ کو کوٹ کر کے میں ان کی چیزیں بتا سکتا ہوں. اچھا، نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. دیکھیں آج کے دن میں ایسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا، پنجاب گورنمنٹ نے جو کہ 2700 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر مریم نواز نے اپنے اشتہارات لگائے ہیں. اب جب آپ یا میں سوال پوچھتے ہیں تو پہلے تو ہمیں پارلیمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس سوال پوچھنے پہ ہم آپ کی رکنیت پرماننٹلی کر لیں گے. کیوں؟ ہاؤ ڈیئر یو کوسچن ہر. پھر ان سے یہ بھی رہا نہیں کیا، انہوں نے کیا کہ بل پاس کر رہے ہیں، کر دیا ہے. بل پتہ ہے کیا پاس کیا ہے؟ نہ آپ نہ میں جو اپنی تشہیر کے لیے یہ پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم سوال نہیں پوچھ سکتے. ہاؤ ڈیئر یو، پبلک پیسہ کہاں خرچ کرو، ہاؤ ڈیئر یو. میں چاہے باتھ روم میں لگاؤں، میں ٹیشو کے پیپر کے اوپر تصویر لگاؤں، میں کہوں کہ یہ مریم نواز ٹیشو پیپر ہے یا کیا نواز شریف صاحب کا جو ہے یہ فلانی چیزیں ان کے نام سے کروں. ایک اور انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ جو پرانے مختلف پروجیکٹس تھے ان کے نام بدلے جا سکتے ہیں. اچھا، جنہ کو ختم کرو، مریم نواز کو لگاؤ. ہم لوگ پورا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ایک سوچ دیکھ لیں، یہ سوچ ہوتی ہے چھوٹی سوچ. مجھے پتہ ہے کہ میں نالائق ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں میرٹ پہ نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں گا؟ میں کتاب میں بچوں کا، بچے آپ سے زیادہ عقل مند ہے. 8 سال کا جو بچہ اسکول جاتا ہے نا اس کو ہسٹری آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ اس کو پڑھا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. خدا کا خوف کرو. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات ختم. آج پتہ ہے آج یہ ایک بیرل کتنے کا ہے؟ $60 کا. ہمارے ٹائم پہ کتنے کا تھا؟ $120 کا. آج پیٹرول 280 کا ہے، اس وقت پیٹرول 150 کا تھا. اس وقت تو آدھی رات کو جو پیٹرول بڑھتا تھا اس وقت تو چور ہوتے تھے. تو آج جب اتنا بڑھ گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں نا کیا کہیں گے؟ آدھی رات کو آپ لوگوں نے چلائے نا، سارے آپ کے بعض کولیگز نے چلائے. اچھا جب انڈسٹری ہمارے ٹائم پہ 11.9% کے ساتھ گروتھ کر رہی تھی اس وقت پاکستان تباہ ہو رہا تھا. آج جب نیگیٹو میں جا رہی ہے، لومز بند ہو رہے ہیں، 5000 کے قریب بزنس پاکستان سے باہر نکل گیا، مائکروسافٹ چلا گیا ہے، کتنی اور بڑی کمپنیز چلی گئی ہیں. آج پاکستان آگے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ابھی جو بتایا ہے کہ بھئی ہم نے 500 ارب
کے قرضے واپس کیے ہیں اور خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 8,300 ارب کے قرضے لیے ہیں. دانیال صاحب آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ ایک تو چیز یہ جو اسپیکر صاحب والا معاملہ اس پہ ظاہر ہے کہ خاصی بات ہو رہی ہے کہ ایک رکنیت معطل کرنا واز سم تھنگ ایلس، لیکن اب وہ ایک نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں. ندیم چند صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈی سیٹ کا اقدام کرنے کا اقدام ٹھیک نہیں ہے. پہلے ذرا میں اگر سنوا سکوں تو وہ بھی ذرا سنوا دیتے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے اس پہ. شبیر سرطان، وہ نااہلی تک بات چلے گی کیا؟ یہ درست ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اقدام ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوری اقدام نہیں ہے. ان کی کچھ اپنی جماعت کے اندر بھی تھوڑی سی پوزیشن کمزور ہو رہی تھی تو اس کو بھی اسٹرانگ کرنا تھا انہوں نے. یہ ان کا ایکشن ٹھیک نہیں، ریسیٹ کرنے والی بات کرنے والا یہ بالکل ٹھیک. آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں 2-3 دن کے لیے، آپ اگر ڈی سیٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا اقدام ہے. کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا اس اقدام. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ ہٹنا چاہیے جی، یہ وجہ کہ ہٹنا چاہیے. جی دانیال صاحب اب مجھ سے ذرا یہ فرمائیے گا کہ کئی اس پہ ایسپیکٹس ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ملک صاحب کی پارٹی میں پوزیشن کچھ اتنی مضبوط نہیں تھی یا انہیں تھوڑا سا وہاں سے کچھ ویک پوزیشن پہ تھے اس لیے انہوں نے یہ سٹانس لیا. ناؤ از مور ریلیونٹ ناؤ، یا پھر اس چیز پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا اس سے پہلے پاکستان کی کہ جو اب وہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے رکنیت معطل کی جاتی تھی لیکن وہ ریفرنس کے ساتھ چلے گئے. تو یہ تو سب کو پتا ہے وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو کیا پارٹی قیادت کی آشیرواد ان کو حاصل ہے وہ یہ جو اقدام لے رہے ہیں اپوزیشن کے اگینسٹ؟ دیکھیں جی، پہلے I'll just answer the few questions that were raised. Not even a single project جس طرح یہ انہوں نے کہا it was not true، یہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی جو ہم نے جس کا نام چینج کیا ہو. ہم نے کوئی گورنمنٹ نے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے کیا اور ہم نے اس کا نام چینج کیا. there is no not even a single project. جہاں تک بات ہے ان کے کام کرنے کی تو مجھے بتائیں انہوں نے کام کیا کون سا؟ ایک 6 ارب روپے کی یا 7 ارب کی میٹرو بنانی تھی جو 100 ارب پہ لے کے چلے گئے. اس کے بھی دروازے الٹے لگائے اور باتھ روم الٹی سائڈ پہ دیے. ان کا ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے کیا ہمیں ریپلیکیٹ کر کے. ناٹ ایون اے سنگل پروجیکٹ. آپ ان کے صوبے میں جائیں جہاں 11 سال سے بیٹھے ہیں، آپ روڈوں کا حال دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، آپ ان کی اور صاف پانی کا پروجیکٹ دیکھیں، آپ ان کی اور صفائی کے محکموں کا پروجیکٹ دیکھیں. وہاں لوگ چیخے مارے ہیں. ابھی آپ گند خالی دیکھتے ہیں جو بڑی عید کے بعد جو گندگی تھی. میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے شہروں کی بات کر رہا ہوں، پشاور سٹی کی بات کر رہا ہوں. جو آپ لیفٹ رائٹ پہ اس کا حال آپ دیکھتے تو یہ ان کی تمام چیزیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے پاس صرف ایک سپلیمنٹری کوسچن یہاں پر بیفور یو موو فارورڈ. یہ جو آج جو 2 پروجیکٹس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحبہ یہیں پہ تھیں ان پروجیکٹس کے نام کیا ہیں؟ جی بالکل، وہ جو پروجیکٹس ہیں ایک نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم اس ملک میں جو پروجیکٹس کیے ان کی چھاپ ہے. آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے 10 سال میں کوئی نہیں کر سکا. یہاں لوگ 3 گھنٹے پھنستے تھے، کوئی نہیں کر سکا. لیکن ہم لوگوں نے دن رات محنت کر کے آپ نے ود ان نو ٹائم یہ پروجیکٹس کیے. ہم زچہ بچہ اسپتال لے کے آ رہے ہیں، ہم برن سینٹر لے کے آ رہے ہیں، ہم اور پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. ہم ڈیلیورنس کے اوپر کام کرتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے کام کو کھانے کی بات نہیں کرتے. We have delivered again and again and yet again. We are only in power because we were the only party جو اس کانٹوں کی سیج اور اس مشکل ٹائم پہ سنبھال سکتی تھی. جو ایک ہمیں یہ ملک اندھیروں میں ملا تھا. ایک سیکنڈ ہمیں تاریخیوں میں ملا تو ہم نے بجلی کا بحران ختم کیا. ہمیں یہ ملک دہشت گردی میں ملا تو ہم نے دہشت گردی کو فائٹ کیا. ہمیں کراچی کی دہشت گردی کی بات کی تو ہم وہاں کھڑے ہوئے، فیڈرل جا کے کھڑی ہوئی. تو ہم نے بحرانوں کو ختم کیا. جہاں تک دوسری بات آپ کی اسپیکر صاحب کی بات کی، دیکھیں ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں. ان کی پوزیشن نہ کبھی ویک ہے نہ ہو سکتی ہے. از اے اسٹالورٹ ان دا پارٹی. اور دیکھیں یہ برتاؤ کہ آپ کھڑے ہو کر آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ، آپ اسپیکرز کی تاریں کاٹو، اسپیکرز کو توڑو، آپ ان کے مائکس کو توڑو جو ابھی ریفربش ہوئے ہیں، آپ ان کی کرسیوں اور میزوں کو توڑو اینڈ یو گو ان اکاؤنٹڈ فار. نہیں تو رکنیت معطل کر دینا وہ تو ہو سکتی ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ پیپل ہو آر اکاؤنٹیبل فار اٹ. اگر آپ نے کوئی ڈیٹرنس نہیں کریٹ کرنی، شاید اسپیکر صاحب ول ناٹ وانٹ ٹو ڈی سیٹ دم. لیکن the procedure is a deterrence and that deterrence is very important. But why did you move to the election commission then if you didn't want to de-seat جو ہے جس کی وہ رہے وہ سینٹیٹی تب ہی رہے گی کہ یہ لوگ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ ٹیکس پیئر کے جب پیسوں سے آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دھجیاں نہ اڑائیں، آپ مائک کرسیاں ٹیبل میز توڑ کے نہ جائیں. آپ جب بجٹ کا سیشن ہے تو آپ ان کی چیزوں کو نہ املاک کو نقصان بچائیں. اچھا میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی رسپانس دیجیے گا. ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا آپ اس پہ رسپانس دیں.
اور رسپونڈ کریں اس کو کہ یہی تو کوشچن ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ کا پیسہ ہے تو ایسے میں اس کو ہم اپنے نام دینے کی خواہش کیوں رکھتے ہیں. یہ کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ بھی ہوتا تھا جب وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا, یا اور ایسے پروگرامز ہوتے تھے جس میں نام دیے جاتے تھے. اگر آپ لوگ بھی یہی کریں گے تو پھر فرق کیا ہوگا؟ اسی پہ تو اپوزیشن کرٹیسائز کر گیا اس وقت. بریک لیتے ہیں جی. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا جواب لے لوں مومن صاحب ان سے پلیز. جی بتائیے گا ذرا. میں ایک چیز بالکل ہم دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جی جی, اور ہم پولیٹیکل پارٹی جو ہے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں, اور ہم جب اپنے کام کرتے ہیں تو ہم اس کی مائلیج بھی لیتے ہیں. ہم جھوٹی مائلیج نہیں, ہم کام کر کے مائلیج لیتے ہیں تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ کام کس نے کروایا ہے. وہ ہمارے ان پروجیکٹس میں تختی ہمارے نام کی ہو, ہماری جماعت کے نام کی, یا وہ کوئی اور ہو. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کام کی مائلیج رکھتے ہیں. میرے سے یہ موازنہ کوئی کرے کہ یہ پروجیکٹ 6 مہینے کے بجائے آپ نے 3 سال میں کیا, میرے سے اس بات پہ بات کرے کہ یہ 8 ارب کا ہو رہا تھا آپ نے 16 ارب میں کیا. آپ یہ میرے سے کوئی بات کرے کہ نالا لئی ایکسپریس وے جو پچھلے 40 سال سے سب پارٹیاں بنا رہی تھی کوئی نہیں بنا سکی, آپ کیوں بنا رہے ہیں, تو میں اس کا جواب دوں. ہم پولیٹیکل, اٹ از ناٹ ٹرسٹ, وہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اپنی مائلیج لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے. اور جو پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں انشاءاللہ اپنے جماعت کے نام صحیح, اپنے لیڈران کے نام صحیح, لیکن یہ آرگومنٹ اگر اس پہ آ جائے نا مثال کے طور پر ایٹمی دھماکے یا جو بھی ہو ہم ان کے نام سے کرتے رہیں گے. ملٹیپل پروجیکٹس کو ملٹیپل نام دیں, بٹ وی ٹیک نو شیم فار اٹ. دیکھیں موٹر وے ہے, اس کا نام آپ نے نواز شریف موٹر وے نہیں رکھا, لیکن سب کو پتا ہے کہ موٹر وے یہاں پر کون لے کے آیا. ایٹمی دھماکے آپ نے کیے, یوم تکبیر آپ نے دن کا نام رکھا 28 میں, سب کو پتا ہے 1998 کو ایٹمی دھماکے کروانے والا شخص کون تھا, اس کے لیے آپ کو نام لگانے کی ضرورت نہیں تھی. سیم گوز فار دیٹ کہ اگر آپ ویسے ہی جانے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کی جو یاداشت ہے وہ بڑی چھوٹی ہے. اور ہم نے یہاں ایسے پروجیکٹس کیے جو ہماری جماعت کے لیڈران کے نام کے اوپر تھے اور بعد میں اس کو چینج کیا گیا. ہم نے بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کا نام اس کو دیا جب وہ بی بی کی شہادت ہوئی. اسی طرح ہماری جماعت میں بھی جو پروجیکٹس ہم نے کیے, ہم نے اس میں اوروں کے بھی نام لگائے اور اپنے بھی لگائے. اور جہاں ہماری تختی ہے اس میں ہم نے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک آئیکن ہے اس ملک کے, اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے آئیکن ہیں. جو پاکستان اور پنجاب میں ایک چینج آیا, جو روڈوں کا جال بچھا, جو سی پیک تھا, جو تمام چیزیں تھی, ایز ہی مطلب ناؤ ہی از ناٹ ہیڈنگ, کیا نام ہے, کوئی گورنمنٹ ہیڈ نہیں کر رہے, لیکن ان کے جو نام ہے وہ زندہ رہے گا اور ان کے کاموں سے زندہ رہے گا. ٹھیک ہے محمد صاحب, سر یہ ذرا فرما دیجیے گا, پھر سے واپس آ جاتے ہیں اس سلسلے پہ. اگر اس پہ رسپونڈ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجیے گا, لیکن یہ جو معاملہ ہے تحریک والا, اس کے اندر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں, اب علیمہ خان صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ خود پارٹی چھوڑ دیں. پھر نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی اس بابت کہا کہ جی عمران خان تو پیغام اندر سے بھیج رہے ہیں کہ آپ لیڈ کرو, لیکن پھر یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لیڈ کیوں نہیں کر رہی, وہ بھی کویسچن اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں اس معاملے پہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے کہ مطلب ایک کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, یا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے یا وہ بوجھ اٹھائیں اور یا پھر وہ کسی اور کے لیے وہ راستہ دیں تاکہ بوجھ اٹھائیں. آئی پرسنلی 100% اگری ود دیٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو شش و پنج کا شکار ہیں پارٹی میں؟ میرا خیال دیکھیں, ہر ایک انسان کی ایک کیپیسٹی ہے. میری اپنی ایک کیپیسٹی ہے, میں ایک خاص بوجھ اٹھا سکتا ہوں, ایک خاص بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں. اب جب جوں وقت سخت ہوتا جائے گا تو میں بوجھ اگر میں نہیں اٹھا سکتا, جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا وزن ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اگر ایک خاص کا بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کسی اور کو کہتے ہیں آگے کر لو, تو آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن انہوں نے آپ کو جوابات جو آپ نے پوچھا تھا وہ تو نہیں دیے نا, وہ انہوں نے نہیں دیے کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ مریم نواز نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو 10 کر دیتا ہوں, میں آپ کو ود ڈیٹس بتاؤں گا کہ یہ جو کیا کہہ سکتے اسے, جہاز جو تھا اس کا کون سا ہے, 11 پروجیکٹ ایسے ہیں جو میں بتاؤں گا جو کہ سٹارٹ پی ٹی آئی نے کیے تھے. ود ڈیٹس بتاؤں گا, وہ ان لوگوں نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ان سے کوئی پروجیکٹ بتائے. پروجیکٹ بتانے والی بات ہے جس کو دنیا مانتی ہے, وہ ہے یہ امپورٹڈ کول کا ساہیوال میں جو لگایا ہوا ہے. دنیا مانتی ہے کہ 690 kVA کا جو پروجیکٹ لگایا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے کہ اس سے زیادہ غلط پروجیکٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا مانتی ہے کہ آئی پی پیز ان کی وجہ سے آج اگر پاکستان کھربوں روپے کا قرض دار ہو گیا ہے, بیکاز آف آئی پی پیز ان لوگوں نے لگائے تھے.
آج دنیا مانتی ہے کہ اگر یہ موٹر وے جو بنا تھا اس میں 100 کلومیٹر ایکسٹرا بنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہی ایک منسٹر کو پلیز کرنا تھا. کوسچن لائز ہیئر از کہ آپ جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے ان آئی پی پیز کا کیا کر دیا؟ بیکاز کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. ابھی بھی they are doing nothing about it. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ جی. کیوں انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ تم آئی پی پی لگا لو, یہ لگا لو, تم اگر کچھ بھی نہیں بناؤ گے ہم تمہیں پیسے دیں گے. اچھا میرے ٹاپک پہ آ جائے نا. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی کی ایک کیپیسٹی ہے. آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ کس سائڈ پہ جائیں گے؟ آپ مذاکرات کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ تحریک کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں؟ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر حکومت میں اتنی عقل ہو, جو کہ نہیں ہے, اگر اتنی عقل ہو تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سنبھل جائے. ابھی تک آج بھی انہوں نے فگر فجنگ کر کے اپنے 2.4 یا 2.7 جی ڈی پی کو لے کر آئے ہیں, ورنہ پہلے 3 کوارٹرز میں -5 یا 0.5 1.5 1.7 ہے, چوتھے کوارٹر میں 5.8 کیسے گروتھ ہو گئی؟ آپ کیسے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جانب سے اپریشیٹ کیا گیا, جنگ ہماری چل رہی تھی 9 مئی کو, آئی ریممبر کہ اس دوران آئی ایم ایف نے ہمارے لیے مزید رقم اپروو کی. جو ریٹنگز ہیں ہماری مثبت آ رہی ہیں. کریں گے, میری بات سنیں نا, ویٹنگ ابھی بھی میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے لحاظ سے جائیں گے, ابھی بھی آپ 2022 مارچ کی جو فگرز تھی نا, ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے. ابھی بھی نہ آپ کے ریزروز وہاں پہنچے, نہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ تو قریب بھی نہیں پہنچی. آپ کے جو ایگریکلچر گروتھ ہے نیگیٹو میں, آپ کے ساری ہاں کیا آپ پہلے سے بہتر ہوئے؟ یس, پہلے -0.17 سے آپ بہتر ہو کے 1.5 پہ چلے گئے, بہتر ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ B+ پہ گئے؟ آپ ابھی بھی B+ پہ نہیں گئے, ابھی بھی آپ B- نیگیٹو میں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایک بندہ جو 10 سبجیکٹ میں فیل تھا, آج اگر وہ 5 سبجیکٹ میں پاس ہو گیا, کیا امپروومنٹ ہوئی ہے؟ لیکن وہ آج بھی 5 سبجیکٹس میں فیل ہے. اچھا ٹھیک, لیٹ می دانیال صاحب سے میں پوچھ لوں. دانیال صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, یہ گفتگو بڑی ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے قیادت کی جانب سے, یعنی کہ بانی کی جانب سے ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کریں, دوسری جانب جو اسیران ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں, یہاں پر پارٹی قیادت کی جانب سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, آج آپ نے ملاقات بھی کروا دی, آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ود ان پی ٹی آئی کہ کیا ڈیسیجن میکنگ آپ کو ہوتی دکھائی دے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک کی جانب آئیں گے, دوبارہ سے اسلام آباد کا رخ کریں گے, کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے انہوں نے پرچے کی بات کی, جس پرچے کی بات کریں اس پرچے میں ہم نے ہر دفعہ سب سے زیادہ نمبر لیے, اور نمبر لے کر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے ڈیلیورنس کے اوپر نمبر لیے. ہم نے نفرت, اداروں کو تقسیم کرنے کی, پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر کے ہم نمبر نہیں لیے. ہم نے یہ آئی ایم ایف کی اور آج بات کریں ملک کے, اس کی تو کاش ان کو یہ تب ان کے دل میں احساس جاگا ہوتا جب آئی ایم ایف پاکستان کے غریب بے روزگار مزدور کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرنے کے لیے آئی تھی. تو انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ان کے شہزاد اکبر اور شہباز گل وہاں مجسمے جلا رہے تھے اپنے پاک افواج کے لیڈر کے, اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے غریب کے ساتھ, بے روزگار کے ساتھ معاہدہ کیا تو ہم آگ لگا دیں گے, پاکستان کو بند کر دیں گے, وہ پیسے نہیں دیں گے. شاید یہ درد ان کے دل میں تب ہوتا تو ہم سمجھتے یہ سیاست برائے سیاست کرتے ہیں اور تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے عمران خان کی, دیکھیں آج عمران خان is part of history. And in recent years, he is as irrelevant as one political person can be, and will be more further irrelevant in coming months and years. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آج جو عمران خان کا جلاؤ گھراؤ کا بیانیہ ہے وہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, نفرت اور تفریق کا بیانیہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ملٹیپل ٹائمز کوشش کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو مفاہمت سے حل کریں, چیزوں کو آگے لے کے جائیں, لیکن ایک بندہ جو فکسیٹڈ ہے تفریق کے اوپر, ایک بندہ جس کی سیاست کا محور نفرت ہے, اس کی سیاست کی جو طاقت ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی یا کنسٹرکشن نہیں ہے, اس کی سیاست کی طاقت یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ ڈیلیورنس کے اوپر, اس کی سیاست ہائی نفرت کے اوپر. تو نفرت کے علاوہ کیا سیاست کرے گا, وہ کیا منجن بیچے گا؟ اس کے پاس بیچنے کے لیے نہ کوئی اور منجن ہے نہ کوئی اور چیز ہے. I got your point دانیال صاحب. In coming years and coming months will be much more irrelevant. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر دانیال چودھری, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب for your time. We'll take a break here. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, stay with us. ناظرین اکرام, بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور جو مہمان ہیں ان کا تعارف پہلے آپ سے کروائے دیتے ہیں. میجر جنرل رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ساتھ ہی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بین الاقوامی امور کے بھی ماہر ہیں اور سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا بھی. تو اب ذرا خطے کی صورتحال میں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے صورتحال بہتر ہوگی. جنرل صاحب, سر آپ سے یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. نیتن یاہو کا وہاں جانا, پھر اوول آفس کے بجائے ویسے ملاقات ہونا, پھر جو ایک پروپوزل ان کی جانب سے بھی سامنے آیا, واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو اچیو؟ کیا کرنا چاہ رہا ہے نیتن یاہو؟ کیا مائنڈ سیٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آئی تھنک 3 بیسیکلی پارٹیز ہیں جو اس سارے ایشو میں. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, نیتن یاہو ان اسرائیل ہیں, اور دوسرا عرب ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں, جس میں ایجپٹ شامل ہے, قطر ہے, KSA ہے, UAE ہے, کہ دے آر ٹرائنگ کہ یہ سیز فائر ہو جائے. ابھی وٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو؟ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, آئی تھنک ہی وانٹس کہ بہت جلدی سیز فائر ہو جائے. سیز فائر کے جو خط و خال ہیں وہ آپ نے شاید دیکھ ہی لیے ہوں گے کہ 60 ڈیز میں سیز فائر ہونا ہے. وہ 28 اسٹیجز واپس جانے ہیں, جس میں سے آئی تھنک 10 الائیو ہیں, 18 جو ہیں دے آر ناٹ الائیو. اور اس کا میکینزم طے ہونا ہے کہ کتنے وقفے سے ہوگا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کیوں نہیں ہوا سیز فائر کا اعلان آج؟ اگر کل ہوتا تو کیا بہتر تھا, کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ابھی تک ان کی باقی ہے. ایک تو ہوسٹیجز کا ایشو ہے کہ ان کا جو ٹریڈ آف ہے وہ کیسے ہوگا, کتنے ادھر سے آئیں گے, کتنے ادھر سے لوگ یہ ریلیز کریں گے اپنے جیل سے جو ریلیز ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کا کیا ہوگا, کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو مسلم ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یا تو وہ خود کریں یا پھر UN کے ساتھ ہو, اور UN اور عرب لیگ وغیرہ یا عرب لوگ جو ہیں وہ مل کے کریں. اور جو ایک اور امپورٹنٹ یا اسٹکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے اسرائیلی ٹروپس کا وڈرال. ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, جو پیلسٹینینس ہیں, اور جو عرب ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ وے وڈرال ہو. وہ اسرائیل وڈرا کرنا نہیں چاہتا, اور وہ شاید اسٹیج ہو یا ہم ہوں. اس طرح ہیومینیٹیرین ایڈ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود کریں. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈے آفٹر, ایک نیا ٹرمینالوجی میں نے پڑھی ہے, سنی ہے, ڈے آفٹر گورننس. ڈے آفٹر گورننس مینس کہ جی جب یہ سیز فائر 60 ڈیز کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ حماس جو ہے شیل اٹ بی ہیئر اور ناٹ. ابھی جو اسرائیل ہے ان کا پوائنٹ ہے کہ حماس کو بالکل گورننس میں کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ بھی اس میں ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ لبنان, اب خیر وہ تو حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے, کافی سارے اس میں بیسکلی پارٹیز ہیں اس ایشو میں. لیکن ابھی میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا ڈاکٹر قمر چیمہ, برطانوی وزیر خارجہ کی, کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا جو 6 لاکھ فلسطینیوں کو رفح منتقل کرنے کا منصوبہ ہے اس کو انہوں نے ناقابل قبول قرار دیا ہے. تو یعنی کہ ایک جانب جنگ بندی کی بات ہے اور دوسری جانب یہاں سے منتقلی کا منصوبہ کر رہا ہے اسرائیل. جو 2 ریاستی حل تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اسرائیل. اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا نقصان وہ پہنچا چکے ہیں فلسطین کے لوگوں کو, جس طرح کے جینوسائیڈ وہ کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو اب کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں, اور یہاں پہ کون ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک غرور ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان سے کیوں بات کریں اور کیوں ان سے کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں. سو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا انیشیل فارمولا تھا اور اس کو پھر آگے بھی ممالک دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس انداز سے بات کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں ہوتی, جب تک انٹرنیشنل لا, UN چارٹر اور تمام ممالک جو ہیں جو اس خطے میں کنسرن پلیئرز ہیں وہ مل بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں. کسی ملک کو یونیلیٹرل حق نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کا فیصلہ کرے اور کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا چیز ٹیبل پہ کیا آتی ہیں, اور کون مسلمان, یہ جو عرب ورلڈ کی طرف سے کون کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک سوچ ہے. اور آپ کو میں دیکھیں عرب ممالک کے اندر بھی ایک یہ سوچ ہے کہ اس مسئلے کو اب حل کیا جائے, کیونکہ شاید اس خطے میں جو ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے, ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, ہمارے چیلنجز آگے سے بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہمارے پاس ابھی ہیں. آئندہ جو فیوچر آف مڈل ایسٹ, فیوچر آف دا ورلڈ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے, اور دوسرا کیونکہ اس خطے نے اپنے آپ کو ملٹریلی بھی اکوپ نہیں کیا,
ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی اکنامکلی وہ وزن نہیں بنا تو ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے رائٹ ٹائم کہ اس کو حل بھی کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فارمولاز ظاہری بات ہے سامنے آ رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے سب سے پہلے فلسطینیوں سے پوچھا جانا چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے حقوق کی جو رسپیکٹ ہے اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کو سب ٹاپ پہ رکھنا اچھا, ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران کا معاملہ بھی بیچ میں ہے, وہاں پر بھی سیز فائر تھا, کس حد تک پہنچا ہے, مذاکرات کی کیا اس وقت اہمیت ہے, کیونکہ دھمکانا ان کو بھی ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس متعلق کیا کہا تھا, پہلے وہ ذرا سنوا دیتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. We stopped a lot of fights. A very, very big one was India and Pakistan, and we stopped that over trade. One of the things we have with Iran is at the right time take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner. Have scheduled Iran talks, and they want to talk. Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. They want to meet, they want to work something out. They're very different now than they were 2 weeks ago. جنرل صاحب, آپ کو ایران کے معاملات ابھی کیسے لگتے ہیں اس وقت؟ ظاہر ہے کہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے, ظاہر ہے ان کے صدر کی جانب سے جو بات کی گئی, انٹرویو دیا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا, ایک پوری بیٹھک تھی جس کو اسرائیل ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کا جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے یہ تو ریٹیلیشن ہوئی ایران کی جانب سے جس کی وجہ سے سبکی اٹھانا پڑی, ورنہ تو اس کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ لبنان ہو, کہیں پر بھی ہو, شام ہو, وہ حملے کرتا رہتا ہے. یہاں کا آپ کو سولوشن کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس جو ڈسیپٹیو اس کے ساتھ بیہیویئر رہا اس کے ہوتے ہوئے وہ جوہری مذاکرات کی طرف جائے گا, اور کن بنیادوں پر جائے گا وہ؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایران کا معاملہ ہے, ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, جیسے بھی ہوا, جس طرح بھی ہوا اور جتنا ڈیمیج ہوا, وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ بھی کافی پہلے ڈسکس کر چکے. What is the way forward? I think way forward جو ہے وہ ہے جو پریزیڈنٹ آف دی ایران نے بولا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں بات چیت کے لیے, اور میرے خیال میں جو ایرانینز ہیں وہ بھی تیار ہیں, جو یو ایس اے وہ بھی تیار ہے, اور باقی لوگ بھی تیار ہیں. اور انہوں نے ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ یہ بولا ہے کہ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ ان کے ساتھ ایک آگے نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی. جہاں تک کیوں کا ڈرانے دھمکانے کی بات آپ کہہ رہے تھے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرے خیال میں وٹ آئی فورسی کہ ایران بھی بڑا پریگمیٹکلی ابھی آگے چلے گا, اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ جی آگے اس کو چلائیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو اٹیک ہوا تھا نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ایران کی, وہ ایک ایزمنٹ تھی ٹو کریٹ اے لیوریج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کریٹ کر دیا, اینڈ ناؤ ہی کین ٹیل نیتن یاہو کہ دیکھو تم نے جو کہا تھا وہ تو میں نے کر دیا, ابھی تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. تو آئی تھنک دیٹ لیوریج ہیز بین کریٹڈ, اور جو اسرائیل ہے وہ اوبلائزڈ ہے. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو کمیونیکے ایشو کیا اس میں یہ کہا ہے جی اباؤٹ 70 to 80% ہمارے جو بات چیت ہے وہ طے ہو گئی ہے, باقی 20% رہتی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن جاری رہے گی. بٹ اس میں وہی پوائنٹس ہیں جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے جی, کہ جیسے ابھی چیمہ صاحب نے اور آپ نے بات کی کہ جی اسرائیل تو یہ چاہتا ہے سارے جو پیلسٹینین ہیں یہاں سے جگہ خالی ہو جائے اور سارا ملک ان کو مل جائے, which is not possible. Neither the Palestinian nor the Muslim countries or President Trump will agree with this. So future of Iran and Israel talks, Iran and USA talks, میں اس کو for the time being positive دیکھتا ہوں that it will proceed further, اور اس میں یہ ہوگا کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اینڈ آئی تھنک کہ ایک نیا جو ہے JCPOA جو ہے وہ ایک دوبارہ فارم کرے گا, کیونکہ دونوں کے لیے بہتر, اور ایران خود بھی پریگمیٹکلی اس پہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا, ایک تو پاکستان کو اس سے لنک کیا جا رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق, آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے اس پہ شوشے اور کافی سارے قیاس آرائیاں اور ساری چیزیں بات ہو رہی تھی, اور پاکستان کا اسٹینڈ سب کو پتہ ہے کہ کیا رہا ہے. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے, پھر غزہ کے اندر جو ظلم اور بربریت اور جو جینوسائیڈ رہا ہے پاکستان ہمیشہ اس پر آواز بلند کرتا رہا ہے. تو یہ کہاں سے شوشہ آیا, اور یہ کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے, کیا یہ چیز ان فیوچر ہونا, اور کن بنیادوں پر یہ بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے ایران کے حوالے سے سٹانس لیا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک نے اتنی کلیئرٹی سے, بھلے وہ UN سیکورٹی کونسل ہو, پاکستان کی پارلیمنٹ ہو, یا پاکستان کی عوام ہو, میڈیا ہو, کسی اور ملک نے اس طرح سٹانس لیا ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا بیچ میں بھی اس میں کیا لینا دینا ہے, نہ ہم تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا
بس لوگ سوشل میڈیا پہ ڈسکشن جنریٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان بھی بیچ میں ہے. دیکھیں یہ عرب ورلڈ کا ایک مسئلہ ہے. ہماری پوزیشن تو وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک ہماری تمام گورنمنٹس نے اس کو ایک بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ایک 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بات ختم. اور جب وہ ہوگی تو ہم دیکھیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسا ملک, دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت جس طرح کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہم تو کبھی بھی جو پرنسپلز ہیں, جو UN چارٹر ہے, ان سے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہمارے تو اپنا کیس بڑا جو ہے وہ خراب ہوگا. اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک پرنسپل ادھر فلسطین کے اوپر لیا ہوا ہے, فلسطینیوں کو بھی پتا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے, پورے عالم اسلام کو پتا ہے. سو یہ ہمارے ہاں ڈسکشن شروع کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ فار دا سیک آف ڈسکشن. اور آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کانسپریسی تھیریز. یہ جتنی زیادہ چلتی رہتی ہیں, لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں, حکومت کو سم ٹائم کلیریفائی کرنا پڑ جاتا ہے, اور وہ حکومت کاہے لگی رہتی ہے, بتاتی رہتی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اور میرا نہیں خیال کلیریفیکیشن کی بھی ضرورت ہے. پاکستان بڑا کلیئرلی دنیا کو بتا چکا ہوا ہے اور کنڈیم کر چکا ہوا ہے ہر وہ ایکٹ جس سے فلسطین کا ایشو انڈرمائن ہوتا ہو, اور ہم نے اس کے اوپر کنڈیمنیشنز کی ہوئی ہیں, اور ہم نے پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی اپنے سٹانس کو ہمیشہ کلیئر رکھا ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم خطے کی بات کریں, چونکہ نیکسس بھی ہے انڈیا اور اسرائیل کا, ابھی انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو جو ان کے بیانات ہیں وہ اپنی جگہ کہ کبھی کچھ اسٹیٹمنٹس, پھر انٹرنل پریشر, پھر دوسرا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں بہت زیادہ اسلحے کی خریداری پر زور بھارت کی جانب سے دیا گیا ہے, کافی وہ اس میں وہ کر رہا ہے اس سلسلے میں. یہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ہم اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہم تیار تو رہتے ہیں اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے, لیکن what needs to be done اپنے دفاع کے لیے؟ جی, اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس, سب سے پہلے بات تو یہ جی کہ جہاں تک ان کا نیکسس ہے وہ آئیڈیالوجیکل بھی ہے, اور انسپریشن ہے مودی صاحب کی اور انڈیا کی وہ ہے دی اٹراسٹیز وچ آر بینگ کمیٹڈ اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹائن میں, اور وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہوتے ہیں لان موونگ. تو انہوں نے بھی میں یہ بات چیت کی تھی. تو یہ ایک تو آئیڈیالوجیکل کنیکشن ہے اس کا. نمبر 2 ملٹری کنیکشن یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں, ویپنز میں اسرائیل ان کو ہیلپ کر رہا ہے. ہماری تو اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی کوئی بھی نہیں ہے. ہماری پرنسپل سٹانس ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ تو ڈے 1 سے پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم نے اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا جب تک پیلسٹائن جو ہے وہ اپنے ایک ریاست نہیں بن جاتا. ابھی کئی لوگ ہمارے ہاں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن بھی غلط ہے, اٹ ہیز ٹو بی 1 اسٹیٹ اینڈ 1 اسٹیٹ مینز دی پیلسٹائن. ہاؤ ایور 2 اسٹیٹ ایک مڈل گراؤنڈ ہے جو کہ جس کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کہ جو انڈیا کا ہے اور پاکستان کا ہے, جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے جو مرضی کرتے رہے, جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے یا ملٹری پریپریشن کی بات ہو رہی ہے, سو بسم اللہ وہ کرتے رہے. پاکستان نے 7 سال اپنا بجٹ کیپ رکھا, ابھی پاکستان نے کوئی 20% بڑھانے کا سوچا ہے. تو اس لحاظ سے وی ول بی فلی پریپیئرڈ فار اینی ایڈونچر جہاں تک. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, what needs to be done, کیونکہ انڈیا کا جیسے میں نے حوالہ دیا they are doing a lot right now. دیکھیں انڈیا اور اسرائیل جو ہے ہمیں آلویز الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور دونوں کا ڈیفنس پارٹنرشپ کوآپریشن بھی موجود ہے. اور ریسنٹ جنگ میں بھی اسرائیل, آپ کو پتا ہے انڈیا نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو, اور ایک تو یہ بات, اور دوسرا ڈیفنس اکوپمنٹ بھی اسرائیل بیچتے رہے ہیں, اور ڈیفنس پارٹنرشپ بھی موجود ہے. سو ہمیں الرٹ رہنا ہے, کیئرفل رہنا ہے, اور لیکن ہمیں اپنے مفاد جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ہر جو ہے وہ کوئی قدم پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی اسرائیل اور انڈیا جرأت کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کی کیا ولنریبلٹیز ہیں, لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ اسرائیل اس کی مدد کرے, کیونکہ انڈیا اکیلا اس وقت دنیا کے سامنے, اور انڈیا کے ساتھ کھڑا تو ہوا کوئی نہیں ہے. تو وہ کوئی پارٹنر ڈھونڈنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کو کنونس کرے. لیکن اسرائیل کو پتا ہے وہ اتنی لمبی جنگ بھی نہیں لڑ سکتا, دور بھی نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا تو اس کا نقصان ہوگا. ظاہر ایران کے توسط سے ایران کو جس طریقے سے وہ سپریس کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو بھی نہیں سکا. ڈاکٹر قمر چیمہ بہت شکریہ آپ کا. میجر جنرل رضا محمد صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ فار یور ٹائم. ناظرین پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.